अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं सैफ अशरफ और मैं हाजिर हूँ एक नए दरगाह ब्लॉग के साथ। पिछली एक वीडियो में हमने बात की थी सैयदी सरकार तारिकुस सल्तनत हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सन्नानी अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़िंदगी के बारे में, और उनकी ज़िंदगी के चुनिंदा हालात को जानने की हमने मुख्तसर अंदाज में कोशिश की थी। मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है और इसी मुहर्रम के महीने में 27वीं तारीख को हज़रत मखदूमुल आफाक तारिकुस सल्तनत सैयदी सरकार हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सन्नानी अलैहि रहमत व रिज़वान का उर्स मुबारक बड़ी शान व शौकत के साथ मनाया जाता है और मनाया जाएगा। आज हम बात करेंगे मखदूम अशरफ जहांगीर अलैहि रहमत व रिज़वान के सिलसिले मुबारक के बारे में कि आपका सिलसिला आगे कैसे बढ़ा जबकि आप मुजर्रद थे, आपने शादी नहीं की थी। और आपके मज़ार मुबारक के साथ जो एक और मज़ार मुबारक है, जब हम ऊपर ज़ियारत के लिए जाते हैं तो वो मज़ार मुबारक किनका है, तो चलिए जानते हैं। तो तारिकुस सल्तनत सैयदी सरकार हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सन्नानी अलैहि रहमत व रिज़वान की रूहानी और मानवी औलाद आप ही हैं, यानी सैयदी सरकार मखदूमुल आफाक हाजीउल हरमैन हज़रत अबुल हसन सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन अलैहि रहमत व रिज़वान है। और आपसे ही आपका सिलसिला आगे जारी हुआ और पूरी दुनिया में फैला। हज़रत मखदूम अशरफ सन्नानी अलैहि रहमत जिस वक्त क़ुतबतुल अकाबिर हज़रत शेख अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमत व रिज़वान की बायत से आप मुशर्रफ हुए, आप उस वक्त सिर्फ 27 साल के थे। हज़रत शेख की जानिब से तरह तरह के लताइफ और आपको जो इनामात मिले, वो सारे इनामात का जिक्र पिछली वाली वीडियो में हो चुका है, तो यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, आगे चलते हैं। आप अपने शेख की बारगाह में हाज़िर थे और हर वक्त आप 27 साल तक अल्लाह की रज़ा के लिए और शेख की बारगाह में रहकर अल्लाह का जिक्र किया करते थे। हज़रत अब्दुर्रहमान चिश्ती साबरी अब्बासी अलवी क़ुद्दस सिर्रहुल अज़ीज़ अपनी मशहूर किताब मरातुल असरार में ये फरमाते हैं कि एक दिन हज़रत शेख अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमत की खिदमत में जाने के लिए आप कमर बांध रहे थे कि शेख खुद तशरीफ़ ले आए और आपसे फरमाया कि ए फर्जंद अशरफ क्या कर रहे हो। आपने जवाब दिया कि खिदमत शेख के लिए मैं कमर बंद हो रहा हूँ। शेख ने फरमाया तो फिर मजबूती से तुम अपने कमर बंद को बांध लेना। इशारा ये था कि शादी से गुरेज करना चाहिए। यही वजह थी कि आपने सारी उम्र शादी न की और मुजर्रद और मुसाफिर रहे। हज़रत मखदूम सिन्ना अलैहि रहमत व रिज़वान जब बाहर तशरीफ़ लाए तो आपके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, आपके चेहरे की हालत बदली हुई थी। शेख ने जब आपके चेहरे को देखा तो आप उनके ख्याल को समझ गए कि मखदूम अशरफ जहांगीर अलैहि रहमत के दिल में ये ख्याल चल रहा था कि अब ये सिलसिला आगे कैसे बढ़ेगा, मेरा कायम मकाम कौन होगा। जैसे ही ये ख्याल आपके दिल में आया कि शेख ने इस पोशीदा हाल को जान लिया, शेख मुराकबे में गए और कुछ देर के बाद सर उठाया और आपको तमाम तर ये बशारत के बाद आपको देते हुए ये फरमाया कि ए फर्जंद अशरफ मुबारक हो, हमने तुम्हारे लिए परवरदिगार से फर्जंदे दीनी इनायत करने की दरख्वास्त की है, जो इस सिलसिले का सर हल्का और तुम्हारे ख़ानदान का पेशवा होगा और उसकी वजह से पूरी दुनिया में तुम्हारी बुजुर्गी का शोहरा होगा और तुम्हारे इस सिलसिले को वो पूरी दुनिया में फैलाएगा। हज़रत सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सन्नानी अलैहि रहमत ने जब इस बशारत को सुना तो सुनते ही आप अपने शेख के कदमों पर गिर गए और अपना सर आप उनके कदमे में रख दिए। मखदूमुल आफाक सैयदी सरकार हज़रत शेख अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन अलैहि रहमत व रिज़वान की विलादत की अगर बात करें तो आपकी विलादत गालिबन 750 हिजरी या फिर 752 हिजरी में कस्बे जिलान में हुई। आप हज़रत गौसुल आलम सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सन्नानी अलैहि रहमत की खालाजाद बहन हज़रत सैयद अब्दुल गफूर हसन जिलानी अलैहि रहमत व रिज़वान से मंसूब थी। ये ख़ानदान कस्बे जिलान में बहुत मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम माना जाता था। खानवादा सरकार गौसुल आज़म की निस्बत की वजह से इस ख़ानदान में 4 चांद लग चुका था। इस ख़ानदान में बड़े बड़े उलमा और मशाइखीन का बहुत ही ज़्यादा बड़ा नाम था। इस कस्बे की धरती को सरकार गौसे आज़म अलैहि रहमत व रिज़वान की जाए पैदाइश होने का शरफ हासिल था। ये नूरी घराना जहाँ से हमेशा रुश्द व हिदायत की शमा रोशन होती रही और यही जगह मखदूमुल आफाक सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन अलैहि रहमत व रिज़वान की जाए पैदाइश और मस्कन बना। हज़रत गौसुल आलम महबूब यज़दानी सैयदी सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर अलैहि रहमत व रिज़वान जब सयाहत आलम फरमाते हुए आप हमा तशरीफ़ ले गए तो खानवादा गौसिया के मेहमान हुए।
حضرت سید شاہ عبد الغفور حسن الحسنی بل حسینی کے ایک سعادت مند اور با اقبال صاحبزادے جن کا نام حضرت سید عبد الرزاق تھا، آپ نے ان سے ملاقات کی، جن کو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ سے بے حد محبت اور انسیت تھی۔ حضرت شاہ سمنہ علیہ رحمت و رضوان ان کی سعادت مندی سے بہت زیادہ خوش ہوئے اور انہیں بہت دعائیں دی۔ سید زادے کی عمر اس وقت صرف 12 ہی سال کی تھی، مگر ان کی پیشانی سے نور ولایت کا ظہور ہو رہا تھا۔ حضرت غوث العالم سیدی سرکار مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمت و رضوان نے جب جانے کا سفر سے واپسی ہونے کا ارادہ ظاہر کیا تو حضرت عبد الرزاق نور العین علیہ رحمہ نے اپنے والدین سے حضرت کی ہمرکابی یعنی ساتھ جانے کی اجازت مانگی۔ شفقت پیدری اور ماں کی ممتا بیتاب ہوئی اور قرۃ العین کو بہت طرح سے چاہا کہ وہ رک جائے، وہ ہمارے پاس ہی رہے، مگر وہ کہاں ماننے والے تھے، وہ تو مخدوم اشرف جہانگیر علیہ رحمت و رضوان کے زلفوں کے اسیر ہو چکے تھے۔ آخرکار والدین نے انہیں اجازت دی اور ساتھ ہی وہ مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمہ کے ساتھ چل پڑے۔ تعلیم و تربیت کی اگر بات کریں تو آپ نے ان کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی، اکثر علوم فنون خود انہیں پڑھائے، خصوصاً علم تصوف اور علم ریاضی کے ساتھ ہی ساتھ بہت سارے فنون میں آپ نے حضرت عبد الرزاق نور العین علیہ رحمت و رضوان کو آپ نے ماہر بنایا۔ حضرت سید سلطان اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان اپنے مکتوبات میں خود فرماتے ہیں کہ سلسلہ نور بخشیہ میں 17 لوگ ایسے ہیں جس نے مجھ سے ایک سال میں قرآن حفظ کیا، اور جن میں بندہ عبد الرزاق نے بھی ایک سال کے دوران مخدومی خدمت میں قرآن پاک کو قرأت سبع کے ساتھ حفظ کیا۔ اس کے بعد علوم شرعیہ اور بہت سارے اصول فرعیہ کو آپ نے حاصل کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ سید عبد الرزاق نور العین حافظ قرآن بھی تھے، اور آپ نے سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کی نگرانی میں قرآن پاک کو سبع قرأت کے ساتھ حفظ کیا۔ اس کے بعد آپ نے بہت سارے علوم میں مہارت حاصل کی۔ مخدوم الآفاق سیدی سرکار حضرت عبد الرزاق نور العین علیہ رحمت و رضوان کی بھی زندگی سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کی زندگی سے مشابہت رکھتی ہے۔ حضرت نے اپنے والدین کنبہ اور اپنی خاندان سلطنت دولت کو چھوڑ کر اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی۔ اسی طریقے سے حضرت اولاد غوث العظم سیدی سرکار حضرت عبد الرزاق نور العین الحسنی والحسینی نے بھی والدین، اپنے عزیز رشتہ دار، اقربا، گھر بار سب کچھ چھوڑ کر حصول معرفت کے لیے اللہ کی راہ میں نکل گئے۔ حضرت محبوب یزدانی سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کا دامن تھام لیا اور پوری زندگی ان کی خدمت میں رہ کر منزل سلوک کو طے کیا۔ آپ کے اندر حرص، لالچ یہ ساری چیزیں نہیں تھی، آپ کے اندر توکل اور خودداری ایک اعلیٰ درجے کی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ سیف الدین مسند علی سیف خان، جو کہ اودھ کے ایک رئیس اور بہت بڑے منصبدار تھے، انہوں نے 1 لاکھ اشرفی کی جاگیر دستاویز لکھا کر حضرت مخدوم سمنانی علیہ رحمہ کو بطور نظر پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہاں سید عبد الرزاق کے پاس لے جاؤ، اگر ان کو اس کی ضرورت ہو تو وہ اسے ضرور لے سکتے ہیں۔ جب سید عبد الرزاق نور العین علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں یہ پیشکش کو لے جایا گیا تو آپ نے یہ کہہ کر منع دیا کہ جب میرے آقا نے اسے منع کر دیا تو پھر میں اسے کیسے لے سکتا ہوں۔ مخدوم الآفاق سیدی سرکار حضرت عبد الرزاق کو نور العین کیوں کہتے ہیں؟ ان کے بہت سارے القابات ہیں، جیسے نور العین، قرۃ العین، شیخ الاسلام، قطبۃ الآفاق، مخدوم الآفاق، زبدۃ الآفاق وغیرہ، لیکن ان میں نور العین ہی بہت مشہور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سید سلطان اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ نور بخشی علیہ رحمت و رضوان نے آپ سے بے انتہا محبت کی، بہت محبت کیا کرتے تھے آپ سے، اور آپ کو محبت میں آپ کو نور العین کہا کرتے تھے۔ مکتوبات اشرفی میں یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ لوگ صلب یعنی نطفے سے اولاد پیدا کرتے ہیں، مگر میں نے عبد الرزاق کو آنکھوں سے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ شعر پڑھا کہ چے نور دیدہ ام از نور دیدہ، کہ نور دیدہ باشد نور دیدہ، کہ میں نے اپنی آنکھوں کے نور سے نور دیکھا جو میری آنکھوں کا نور بن گیا۔ تاریخ السلطنت سیدی سرکار حضرت مخدوم اشرف جہانگیر علیہ رحمہ کس قدر محبت کیا کرتے تھے؟ آپ فرماتے ہیں کہ سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کو سید عبد الرزاق نور العین سے بڑی محبت تھی،
اور اسی محبت کی وجہ سے آپ انہیں نور العین کہا کرتے تھے، یعنی آنکھوں کا نور کہا کرتے تھے۔ آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تمام بزرگوں سے جو کچھ حاصل کیا وہ فرزند نور العین کو بخش دیا، اور آپ کو اپنے نور العین پر فخر فرمایا کرتے تھے۔ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح سلطان المشائخ حضرت محبوب الہی سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضرت امیر خسرو پر فخر تھا، اسی طریقے سے مجھے بھی اپنے نور العین پر فخر ہے، اور اس عطیہ الہی پر قیامت کے دن میں بھی فخر کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ نور العین نے 20 سال تک پوشیدہ طور پر میرے وضو کا بچا ہوا پانی پیا، اور میں نے خدا سے دعا کی ہے کہ اس آب حیات کے آثار اور برکات کو فرزند نور العین اور اس کے فرزندوں میں ابد الآباد تک قائم رہے، بلکہ ان میں زیادتی ہی ہوتی رہے۔ سبحان اللہ۔ ابو الفضائل حضرت علامہ نظام الدین یمنی علیہ رحمت و رضوان لطائف اشرفی میں یہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حضرت غوث العالم محبوب یزدانی کے کانوں میں آواز آئی کہ اے اشرف، تم نے دنیا میں ہماری نعمتوں میں سے سب سے زیادہ اچھی نعمت کیا پائی؟ غوث العالم سیدی سرکار محبوب یزدانی نے یہ جواب دیا کہ الہی، تو نے مجھے بے شمار نعمتیں عطا فرمائے ہیں جن کا شکریہ ادا میں نہیں کر سکتا ہوں، لیکن جن نعمتوں پر مجھے فخر ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی قیامت میں بھی مجھے ان سب چیزوں پر فخر ہوگا، اور وہ 4 نعمتیں ہیں۔ فرمایا پہلا یہ کہ تو نے مجھے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیدا کیا اور مجھے روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنایا۔ دوسرا مجھے یہ کہ شیخ علاء الحق پنڈوی علیہ رحمت و رضوان کی ملازمت سونپی، اور تیسرا یہ کہ تو نے اپنی محبت سے میرے قلب کو معمور کیا، یعنی دولت عرفان الہی اور شوکت لامتناہی سے مجھے سرفراز کیا، اور چوتھا یہ کہ دریائے حقائق کے 2 موتی مجھے تو نے ایسے عطا فرمائے، اور وہ 2 موتی یہ ہے کہ ایک فرزند عبد الرزاق نور العین اور دوسرا شیخ کبیر جونپوری علیہ رحمہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان دونوں کے اندر ولایت اور آثار ہدایت قیامت تک باقی رہیں گے۔ اس روایت سے یہ پتہ چلا کہ سید اشرف جہانگیر علیہ رحمت و رضوان حضرت نور العین سے کتنی محبت کرتے تھے، اور وہ حضرت عبد الرزاق نور العین کو عطیہ الہی سمجھتے تھے، اور ان کے حق میں یہ دعا فرماتے تھے اور ان پر فخر کیا کرتے تھے۔ لطائف اشرفی اور مکتوبات اشرفی میں حضرت کی بہت سی دعائیں اور بشارتیں ملتی ہیں جو آپ نور العین علیہ رحمت و رضوان اور ان کی اولاد کے بارے میں آپ نے کی ہیں، جس میں سے ایک دعا کا ذکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر علیہ رحمہ نے یہ دعا کی کہ 2 انعامات عطا فرمائے ہیں، کہ اللہ تو نے مجھے 2 انعامات عطا فرمائے ہیں، ایک سر اور دوسرا سر، یہ دونوں فرزند عبد الرزاق پر نثار ہو گئے ہیں۔ فنافذ شیخ کا عالم یہ تھا، آپ کی زندگی بھی محبوب یزدانی حضرت سلطان اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کی زندگی سے بہت مشابہت رکھتی تھی۔ حضرت نے اپنے والدین، کنبہ اور خاندان، سلطنت، دولت کو چھوڑ کر اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی۔ اسی طریقے سے حضرت اولاد غوث اعظم سید عبد الرزاق نور العین علیہ رحمت و رضوان نے اپنے والدین، عزیز و اقارب، رشتہ دار، گھر بار سب کچھ چھوڑ کر حصول معرفت اور خداوندی کے لیے آپ نکل پڑے۔ صاحب سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کی علمی اور دینی خدمات میں فرماتے ہیں کہ سید عبد الرزاق نور العین کو اپنے پیر و مرشد سلطان اشرف جہانگیر علیہ رحمت و رضوان سے بڑی محبت تھی۔ آپ نے اپنے آپ کو ان کے رنگ میں رنگ لیا، علم و فضل، تقوی، پرہیزگاری، روحانیت، تبلیغ دین، توکل، استغنا، صبر و رضا، استقامت، عادات، اطوار اور جتنی بھی خصلتیں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر علیہ رحمت و رضوان کے اندر تھی، ان ساری چیزوں کو آپ نے اپنا لیا، یہاں تک کہ اخلاق و کردار، غرض یہ کہ ہر چیز میں وہ اپنے پیر و مرشد کے نقش قدم پر نظر آتے تھے۔ اور حقیقت میں اگر ان دونوں بزرگوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ان میں بڑی مطابقت اور مماثلت نظر آتی ہے کہ سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ ابتدائی جوانی میں سلطنت، گھر بار، عزیز و اقارب اور سب کچھ کو چھوڑ کر مجاہدے کے لیے نکل پڑے، پوری دنیا کی سیاحت کی،
مختلف بزرگوں سے فیض حاصل کیا، پھر مخلوق خدا کو فیض پہنچایا۔ اسی طریقے سے سید عبدالرزاق نور العین نے بھی 12 سال کی عمر میں اپنے والدین، عزیز و اقارب، رشتہ دار، گھر بار، وطن سب کچھ چھوڑ کر سلطان اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کے ساتھ ہو گئے اور طلب معرفت اور روحانیت کے لیے مجاہدہ کرنے لگے۔ دنیا کی سیاحت کی، پھر ساری زندگی مخلوق خدا کو فیض پہنچایا۔ سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ نے 120 سال کی عمر پائی۔ اسی طریقے سے سید عبدالرزاق نور العین کی عمر بھی بوقت وصال 120 سال تھی۔ حقیقت میں یہی فناء شیخ ہوتا ہے۔ فناء شیخ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے شیخ کی ذات میں اس طریقے سے فنا کر دے، یعنی شیخ کی عادات، اطوار، اعمال، افعال اور اس طرح اپنائے کہ لوگوں کو مرید پر شیخ کا گمان ہونے لگے، یعنی وہ مرید کو دیکھ کر یہ سمجھنے لگے کہ شاید شیخ ہی آ رہا ہے۔ در حقیقت مرید صادق وہی ہے جو شیخ کے طریقے پر چلے۔ آخرکار جب سلطان اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ اپنے فرزند سید عبدالرزاق نور العین علیہ رحمہ کی ظاہری اور باطنی تربیت فرما چکے تھے اور انہیں علوم و فنون سے آراستہ فرما دیا تو آپ کی ان کی شادی کی فکر ہوئی۔ آخرکار آپ نے ان کا نکاح کرایا۔ حضرت مخدوم الآفاق سید عبدالرزاق نور العین علیہ رحمت و رضوان کے 5 صاحبزادے ہوئے، جن کا اسم گرامی یہ ہے: پہلے سید شاہ شمس الدین قدس سرہ العزیز، دوسرے سید شاہ حسن قدس سرہ العزیز، تیسرے سید شاہ حسین قدس سرہ العزیز، چوتھے شاہ احمد قدس سرہ العزیز اور پانچویں سید شاہ فرید قدس سرہ العزیز۔ آپ کے وصال کے متعلق کتابوں سے یہ بات ملتی ہے کہ حاجی الحرمین مخدوم الآفاق سید عبدالرزاق نور العین قدس سرہ العزیز 7 ذی الحجہ 872 ہجری میں وصال فرمایا۔ آپ کا مزار مبارک مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان کے ٹھیک بغل میں ہے۔ بہت سارے لوگ آج بھی حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں، تو آج بھی بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان کے بغل میں کن کا مزار مبارک ہے۔ تو یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ ذات مبارک ہے جن کو دنیا بھر میں عبدالرزاق نور العین علیہ رحمت و رضوان کے نام سے جانا جاتا ہے، اور انہی کے ذریعے سے پوری دنیا میں آگے سلسلہ اشرفیت پھیلا اور آج تک پورے زمانے میں معظم اور محترم بنا ہوا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ آباد رہے گا، اور ان کا فیضان، ان کا فیض ہم غلاموں کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گا۔